अस्सलाम वालेकुम और डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में एक बार फिर खुश आमदीद। इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई योर स्मार्टेस्ट पार्टनर इन लाइफ एंड वर्क के 29वें बाब पर बात कर रहे हैं, जो हमारे सिलसिले की भी 29वीं किस्त है। और आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। हमारे दो सबसे अहम निज़ाम यानी इंसाफ और तालीम एक मुश्तरका मसले का शिकार है, मालूमात का बेतहाशा बोझ। एक वकील सैकड़ों फैसलों में खो जाता है और एक उस्ताद दर्जनों तलबा की कॉपियों में। ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, इससे क्वालिटी यानी इंसाफ और तालीम के मेयार पर भी बराह रास्त असर पड़ता है। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे सादा से ख्याल पर बात करेंगे जो शायद इन दोनों निज़ामों को बचा सकता है, और वो ख्याल है स्ट्रक्चर यानी एक मुनज़्ज़म ढांचा। हमारे पास जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट मेकर से कुछ बहुत अहम मवाद हैं। खास तौर पर हम दी एआई एजेंट ब्लूप्रिंट नामी ज़मीमा पर बात कर रहे हैं। जिसमें वो 50 टेम्पलेट्स हैं। जी, 50 पहले से तैयार शुदा टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स, जिन्हें तकनीकी ज़बान में जेसन स्कीमास कहते हैं, एआई को मालूमात को मुनज़्ज़म अंदाज में समझने और इस्तेमाल करने का तरीका सिखाते हैं। और ये जेसन स्कीमा का लफ्ज़ सुन के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे यूं समझें कि ये कंप्यूटर के लिए एक खाली जगह पुर करें फॉर्म है। बेहतरीन वजाहत है। ये एआई को बताता है कि मुझे क्या मालूमात चाहिए, वो किस शक्ल में होनी चाहिए और उन्हें कहाँ रखना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। सही। बगैर नक्शे के तो हर मिस्त्री अपनी समझ से दीवार बनाएगा और नतीजा क्या होगा? एक बेतरतीब ढांचा। बिल्कुल। लेकिन ब्लूप्रिंट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर ईंट अपनी सही जगह पर हो और नतीजा एक मजबूत और खूबसूरत इमारत की शक्ल में निकले। ये स्ट्रक्चर ही एआई को काबिल एतमाद बनाता है। तो इसका मतलब है कि हम एआई को आज़ाद छोड़ने के बजाय इसे एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं ताकि वो बेहतर और ज़्यादा मुत्तवक्का नताइज दे सके। आइए इस ख्याल को अमली तौर पर देखते हैं और कानून की पेचीदा दुनिया से शुरू करते हैं। जी जरूर। तो हमारे माखज़ में जो पहली किस्म के खाके हैं वो कानूनी निज़ाम के लिए हैं। ये वाकई हैरानकुन है कि किस तरह सदियों पुराने पेचीदा कानूनी तरीक़ेकार को सादा मशीन के पढ़ने के काबिल फॉर्मेट्स में ढाला गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। मिसाल के तौर पर कानूनी फैसले का खुलासा यानी लीगल जजमेंट समरी का खाका है। एक अदालती फैसला 50-100 सफ़ात का भी हो सकता है। जी, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा। तो उसमें केस के हक़ाइक़ और तनाज़ुआत जैसी चीज़ें तो हैं, लेकिन एक एआई इनमें से सबसे अहम बात कैसे निकालेगा? वो कैसे समझेगा कि जज के फैसले की असल बुनियाद क्या थी? ये बहुत अहम सवाल है। वो कौन सा कानूनी उसूल था जिसने पूरे केस का रुख मोड़ दिया? बिल्कुल। और इसी के लिए इस खाके में एक खास खाना, एक खास फील्ड है जिसे कानूनी जुबान में रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं। रेशियो डिसिडेंडी। जी, यानी फैसले की रूह या उसकी बुनियादी वजह। अब तक कानूनी तहकीक कैसे होती थी? एक वकील किलीदी अल्फाज यानी कीवर्ड्स की बुनियाद पर पुराने फैसले तलाश करता था। ठीक। लेकिन ये तरीका अक्सर गैर मुताल्लिका नताइज देता है। ये ब्लूप्रिंट एआई को मजबूर करता है कि वो पूरे फैसले को पढ़े और इस बुनियादी कानूनी असूल को अलग करके एक मखसूस खाने में लिखे। अच्छा, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं ढूंढ रहा? जी नहीं। अब जब एक वकील तहकीक करेगा तो वो अल्फाज नहीं बल्कि कानूनी मंतिक और उसूलों को तलाश करेगा। एआई हजारों फैसलों का तज्जिया करके बता सकता है कि एक जैसे हकाइक होने पर मुख्तलिफ जजों ने किन कानूनी उसूलों का इतलाक किया। वाओ! तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तकबिल में कानूनी तहकीक का इन्हिसार वकील की याददाश्त पर कम और उसकी सही सवाल पूछने की सलाहियत पर ज्यादा होगा। ये तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल देगा, है ना? बिल्कुल। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब तहकीक अल्फाज पर नहीं बल्कि कानूनी उसूलों और मंतिक पर मबनी होगी। और इससे वकील को क्या फायदा होगा? ये एक वकील को सतही तलाश से निकालकर गहरी हिकमत अमली बनाने का मौका देता है। वो ये देख सकता है कि पिछले 10 सालों में एक ख़ास कानूनी मसले पर अदालतों का रुझान कैसे बदला है। ये महज मालूमात का हुसूल नहीं, ये इल्म की गहराई में उतरना है। ये तो हुई तहकीक की बात, लेकिन रोज़मर्रा के कामों का क्या? जैसे कानूनी दस्तावेज़ात तैयार करना।
ہمارے ماخذ میں کانٹریکٹ ڈرافٹ اسکیما یعنی معاہدہ تیار کرنے کے خاکے کا بھی ذکر ہے۔ جی عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقت بچانے کے لیے ہے، لیکن کیا اس کا کوئی گہرا اثر بھی ہے؟ یقیناً ہے، اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ یہ صرف رفتار کے بارے میں نہیں ہے، یہ قانونی تحفظ کو عام آدمی تک پہنچانے کے بارے میں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، سوچیں کہ ایک چھوٹا کاروباری شخص یا فری لانسر جو مہنگے وکیل کی فیس ادا نہیں کر سکتا، اسے ایک معاہدہ بنانا ہے۔ وہ اس خاکے کو استعمال کرنے والے اے آئی ایجنٹ کی مدد سے ایک ایسا معاہدہ تیار کر سکتا ہے جس میں ہزاروں بہترین قانونی معاہدوں کا نچوڑ شامل ہو۔ تو اسے ایک طرح سے بہترین پریکٹسز مل جاتی ہیں۔ بالکل، اس میں ہر ضروری چیز کے لیے خانے موجود ہیں، فریقین کون ہیں، ہر ایک کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر کوئی تنازع ہو تو اسے کیسے حل کیا جائے گا، اور معاہدہ کن شرائط پر ختم ہو سکتا ہے۔ یہ طاقتور لوگوں اور عام آدمی کے درمیان قانونی کھیل کے میدان کو برابر کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے تخلیقی صلاحیت ختم نہیں ہو جاتی؟ اگر ہر قانونی دستاویز یا معاہدہ ایک ہی جیسے سانچے میں ڈھل جائے تو کیا ہم جدت اور انفرادیات کا خطرہ مول نہیں لے رہے؟ ایسا نہیں لگے گا کہ سب کچھ روبوٹ نے بنایا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے، اور یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن اس بلو پرنٹ کو ایک پابندی کے طور پر نہیں بلکہ ایک حفاظتی جال کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ حفاظتی جال؟ جی، یہ بنیادی اور لازمی چیزوں کو یقینی بناتا ہے تاکہ کوئی اہم شق، کوئی امپورٹنٹ کلوز چھوٹ نہ جائے۔ اس مضبوط بنیاد کے اوپر وکیل اپنی مہارت اور تخلیقی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے کیس کی نوعیت کے مطابق تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک شروعاتی نقطہ ہے؟ بالکل، یہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، حتمی شکل نہیں۔ اس سے وکیل کا دھیان بار بار کی جانے والی غلطیوں سے ہٹ کر کیس کی اسٹریٹجی پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک شیف کو پہلے سے تمام اجزاء تیار مل جائیں، اب وہ اپنی تخلیقی صلاحیت سے ایک شاہکار ڈش بنا سکتا ہے۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔ ایک اور خاکہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ایویڈنس چارٹ اسکیما یعنی شہادتوں کو ترتیب دینے کا ہے۔ کسی بھی مقدمے میں ثبوتوں کا جال بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ خاکہ اس میں کیسے مدد کرتا ہے؟ وہاں بھی یہی اصول کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ اسکیما اے آئی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہر ثبوت کے بارے میں 3 بنیادی سوال پوچھے۔ یہ ثبوت ہے کیا؟ صحیح۔ یہ کیس سے متعلق کیسے ہے، یعنی اس کی ریلیونس کیا ہے؟ اور سب سے اہم، کیا یہ کسی دوسرے ثبوت سے ٹکرا رہا ہے یا اس میں کوئی تضاد، کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ اچھا، تو وہ تضادات کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ جی، اور یہی سب سے طاقتور چیز ہے۔ اس سادہ ساخت کی وجہ سے اے آئی سینکڑوں ثبوتوں کا موازنہ کر کے 1 سیکنڈ میں وہ تضادات ڈھونڈ سکتا ہے جو ایک انسان کو شاید گھنٹوں کی محنت اور درجنوں فائلوں کو کھنگالنے کے بعد ملتے ہیں۔ یہ تو وکیل کے لیے ایک سپر پاور کی طرح ہے۔ یقیناً، یہ ایک وکیل کو اپنے کیس کی کمزوریاں اور مخالف کے کیس کی خامیاں فوری طور پر دکھا دیتا ہے۔ تو قانون میں یہ سٹرکچر انصاف کو زیادہ شفاف، مؤثر اور قابل رسائی بنا رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی اصول یعنی پیچیدہ معلومات کو آسان حصوں میں توڑنا ایک ایسی جگہ بے انقلاب لا سکتا ہے جہاں علم کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی ہمارے کلاس رومز میں۔ بالکل۔ آئیے اب تعلیم کے شعبے کی طرف چلتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں بھی معلومات کی تنظیم اتنی ہی اہم ہے۔ یہاں اساتذہ کے پاس اکثر انتظامی کاموں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ ہر طالب علم پر انفرادی توجہ نہیں دے پاتے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے ماخذ میں لیسن پلان اسکیما یعنی سبق کے منصوبے کا خاکہ موجود ہے۔ یہ روایتی طور پر ایک سادہ سا کاغذ ہوتا ہے، لیکن یہاں اسے بہت تفصیل سے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اس کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں لکھا کہ آج کیا پڑھانا ہے۔ تو اس میں اور کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سبق کے واضح مقاصد کیا ہیں، یعنی لرننگ آبجیکٹیوز، اس کے لیے کون سا مواد جیسے ویڈیوز یا مضامین درکار ہوگا، کلاس میں کون سی سرگرمیاں کروائی جائیں گی، اور آخر میں سب سے اہم، طلباء کی سمجھ کو کیسے پرکھا جائے گا، یعنی اسیسمنٹ۔ جب ایک اے آئی ایجنٹ اس منظم منصوبے کو دیکھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ وہ استاد کے تعلیمی مقصد کو سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی ایک طرح سے استاد کا ذہین معاون بن جاتا ہے، نہ کہ صرف ایک ڈیجیٹل فائلنگ کیبنٹ۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ ایک ذہین معاون ہے۔ جب اے آئی کو معلوم ہو کہ سبق کا مقصد
الجبرا کی ایک خاص مساوات سکھانا ہے تو وہ خود بخود انٹرنیٹ سے بہترین ایکسپلینیٹری ویڈیوز تجویز کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نئی اور دلچسپ سرگرمیاں خود ڈیزائن کر سکتا ہے یا طلبہ کے لیے پریکٹس کے سوالات بنا سکتا ہے۔ تو اس سے استاد کا وقت بچتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اس سے استاد کا وقت ان انتظامی کاموں سے بچتا ہے اور وہ طلبہ کے ساتھ براہ راست کام کرنے، ان کی رہنمائی کرنے اور ان میں سیکھنے کا شوق پیدا کرنے پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ اس کی ایک عملی مثال ہمارے ماخذ میں MCQ جنریٹر اسکیما یعنی کثیر الانتخابی سوالات بنانے کا خاکہ ہے۔ اس میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے۔ جی، وہ وضاحت والی فیلڈ؟ بالکل، یہ صرف سوال اور اس کے آپشنز نہیں مانگتا، بلکہ ہر سوال کے ساتھ صحیح جواب کی وضاحت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ بہت گہرا ہے۔ یہ تشخیص یعنی اسیسمنٹ اور سیکھنے یعنی لرننگ کے عمل کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، ان دونوں کو جوڑ دیتا ہے؟ جی، جب کوئی طالب علم اس AI سے تیار کردہ کوئز حل کرتا ہے اور کوئی جواب غلط دیتا ہے تو سسٹم اسے صرف یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا جواب غلط ہے، جو کہ بہت مایوس کن ہو سکتا ہے۔ بالکل، بلکہ اس وضاحت والے خانے کی وجہ سے وہ فوراً بتاتا ہے کہ صحیح جواب کیا ہے اور کیوں ہے۔ طالب علم کو اپنی غلطی اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو فیڈ بیک فوری ملتا ہے؟ فوری اور بامانی۔ یہ اسیسمنٹ آف لرننگ سے اسیسمنٹ ایز لرننگ کی طرف ایک تبدیلی ہے، یعنی جانچ کا مقصد صرف نمبر دینا نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل کا حصہ بننا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیٹا کہیں اور بھی استعمال ہوتا ہوگا۔ یہ ایک الگ تھلگ نظام تو نہیں لگتا؟ یقیناً نہیں، یہ ایک پورے ماحولیاتی نظام، ایک ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ کوئز کے نتائج خود بخود اسٹوڈنٹ پروگریس رپورٹ شیما میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ رپورٹ کیسی ہوتی ہے؟ یہ رپورٹ صرف نمبروں کی فہرست نہیں ہوتی، اس میں ہر مضمون میں طالب علم کی کارکردگی، اس کی مضبوطیوں اور کمزوریوں کا تفصیلی تجزیہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے۔ جی، اور اس منظم ڈیٹا کی بنیاد پر ایک AI ہر طالب علم کے لیے ایک انفرادی سیکھنے کا راستہ یعنی پرسنلائزڈ لرننگ پاتھ بنا سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو الجبرا میں مشکل ہے تو؟ بالکل، اگر کسی طالب علم کو ریاضی کے ایک خاص موضوع میں مشکل پیش آ رہی ہے تو سسٹم خود بخود اس کے لیے اضافی مشقیں یا آسان وضاحت والا مواد تجویز کر سکتا ہے۔ تو ہم جامد دستاویزات سے ایک متحرک اور جاندار نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ڈیٹا مسلسل طلباء کی مدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل، کورس آؤٹ لائن اسکیما کی مثال لیں۔ اس کے ذریعے ایک کورس صرف عنوانات کی فہرست نہیں رہتا بلکہ اسے ماڈیولز اور اسباق میں منطقی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس ساخت سے کیا ہوتا ہے؟ اس ساخت کی وجہ سے AI پورے کورس کے ڈھانچے کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سے اسباق ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی طالب علم ایک بنیادی سبق میں کمزور کارکردگی دکھاتا ہے تو AI اسے اگلے زیادہ مشکل سبق پر جانے سے پہلے پچھلے سبق کو دہرانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ تو بہت ذہین نظام ہے۔ اس سے تعلیم ایک ہی سائز سب کے لیے فٹ ہونے والے نظام سے نکل کر ہر طالب علم کی انفرادی ضروریات کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ تو آج ہم نے دو بالکل مختلف دنیاؤں، قانون اور تعلیم کا سفر کیا، لیکن دونوں میں ایک ہی طاقتور خیال کار فرما تھا: اسٹرکچر ہر چیز کی بنیاد ہے۔ ہر چیز کی۔ یہ جیسون اسکیماز AI کے لیے ایک عالمی زبان کی طرح ہیں جو اسے پیچیدہ انسانی معلومات کو قابل اعتماد اور بامانی طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ صرف کوڈنگ نہیں ہے، یہ علم کو منظم کرنے کا ایک نیا فلسفہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہم دراصل ایک ایسے مستقبل کی بنیاد دیکھ رہے ہیں جہاں AI ایجنٹس انتہائی خصوصی کام قابل اعتماد طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ قابل اعتماد طریقے سے؟ جی، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ اب تک AI کے ساتھ ایک بڑا چیلنج اس کے نتائج کا غیر متوقع ہونا رہا ہے، لیکن جب آپ AI کو ایک واضح بلو پرنٹ دیتے ہیں تو آپ اس کے آؤٹ پٹ کو کنٹرول اور معیاری بنا لیتے ہیں۔ صحیح۔ چاہے وہ قانونی کیس کا خلاصہ تیار کرنا ہو یا کسی طالب علم کے لیے ذاتی ہوم ورک بنانا ہو، نتیجے کا معیار مکمل طور پر ان پٹ سٹرکچر یعنی اس خاکے کی وضاحت اور کوالٹی پر منحصر ہوگا۔ تو یہ انسانی مہارت اور مشین کی کارکردگی کا بہترین امتزاج ہے۔ بالکل،
بہترین امتزاج۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ایک سادہ سا اصول اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ آج ہم نے قانون اور تعلیم کے بلو پرنٹس دیکھے، لیکن اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور کون سا ایسا پیچیدہ شعبہ ہے جسے مکمل طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر اس کی تمام ضروری معلومات، میڈیکل ریکارڈ سے لے کر مالیاتی رپورٹس تک، کو اے آئی کے لیے اسی طرح کے واضح اور ذہین بلو پرنٹس میں ترتیب دے دیا جائے؟ ایک بہت ہی دلچسپ مواد ہے۔ یہ ان کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک سے لیا گیا ہے۔ جی۔ اور اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی سے کوئی کام کروانا ہے تو آپ کو اسے بہت ہی واضح ایک تفصیلی فارم دینا ہوگا، ایک قسم کا بلو پرنٹ۔ بالکل، اسے اے آئی کے لیے ایک ہدایات کا کتابچہ سمجھ لیں۔ ہدایات کا کتابچہ، واہ! جی، جیسے کسی بہت پیچیدہ مشین کو چلانے کے لیے ایک مینول ہوتا ہے نا، ہاں ہاں، ویسے ہی یہ خاکے اے آئی کو بتاتے ہیں کہ معلومات کو سمجھنا کیسے ہے، اس میں کیا اہم ہے، اور پھر اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اچھا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تو انہیں جیسن اسکیماز کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا جو تصور ہے وہ یہی ہے۔ تو آج ہم انہی ہدایات کے کتابچوں کا جائزہ لیں گے جو کاروبار، صحت اور یہاں تک کہ ویڈیو اور آڈیو جیسے شعبوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب معلومات کو اس طرح منظم کیا جاتا ہے تو اے آئی ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف خالی سانچے نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک زبان ہے، ایک پوری گرامر ہے جسے مشینیں سمجھتی ہیں۔ جب ہم معلومات کو اس طرح کے منظم خاکوں میں ڈالتے ہیں تو ہم اے آئی کو صرف ڈیٹا نہیں دیتے، تو پھر کیا دیتے ہیں؟ ہم اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ایک بہت واضح اور غیر مبہم طریقہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہی تو آٹومیشن اور ذہین نظاموں کی اصل بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پھر شروعات کرتے ہیں کاروبار کی دنیا سے۔ یہاں ہمارے پاس 10 مختلف خاکے ہیں اور کچھ تو بہت ہی عملی قسم کے ہیں۔ جی، کاروباری دنیا میں اس کی ضرورت بھی سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ اچھا، بزنس پلان اسکیما کو ہی لے لیں۔ اس میں مسئلہ، حل، مارکیٹ، مقابلہ سب کچھ درج ہے۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اب ایک عام خیال تو یہ ہے کہ اے آئی ہزاروں بزنس پلانز کا تجزیہ کر کے یہ بتائے گا کہ کون سا منصوبہ کامیاب ہوگا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا۔ لیکن یہاں اصل طاقت موازنے کی نہیں ہے، بلکہ بے قاعدگیوں کو پہچاننے کی ہے۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہوا بے قاعدگیوں کو پہچاننا؟ یہ تو زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اے آئی شاید یہ نہ بتائے کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہوگا، اچھا، بلکہ وہ یہ بتائے گا کہ آپ کے بزنس ماڈل میں وہی کمزوری ہے جو پچھلے سال ناکام ہونے والے 500 سٹارٹ اپس میں تھی۔ اوہ واہ! یا یہ کہ آپ کی مارکیٹ کے سائز کا جو تخمینہ ہے وہ آپ کے حریفوں کے مقابلے میں غیر حقیقی طور پر 200% زیادہ ہے۔ یہ تو ایسی بصیرت ہے جو کوئی انسان آسانی سے نہیں دے سکتا۔ بالکل، کیونکہ یہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ بڑے پیمانے پر ڈیٹا کی بنیاد پر ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہا، یہ تو ان غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے جو ہم شاید دیکھ ہی نہ پائیں۔ درست، اور اسی طرح پچ ڈیک اسکیما ہے جو سرمایہ کاروں کے سامنے پریزنٹیشن دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو اور بھی عملی لگتا ہے کیونکہ یہ سیدھا سرمایہ کاروں کو قائل کرنے کے بارے میں ہے۔ بالکل، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی کہانی میں کہاں جھول ہے۔ اچھا، آپ کی ٹیم والی سلائیڈ کمزور کیوں ہے، یا آپ کے مالیاتی تخمینے قابل بھروسہ کیوں نہیں لگ رہے۔ یہ ایک ایسے کوچ کی طرح ہے جس نے ہزاروں پچ ڈیکس دیکھے ہوں۔ زبردست۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی کچھ ہے اس میں؟ جی بالکل ہے۔ کسٹمر پرسونا اسکیما کو دیکھیں، یہ آپ کو اپنے گاہک کو تفصیل سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی کہ میرا گاہک کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کی عمر، پیشہ، اس کے اہداف کیا ہیں اور اس کی مشکلات کیا ہیں۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو آپ بہتر پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ مجھے اس میں KPI ٹریکر بھی بہت دلچسپ لگا۔ KPI یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹر۔ یہ وہ چند اہم نمبر ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کا کاروبار جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے۔ یہ خاکہ AI کو ان نمبروں پر نظر رکھنے کا کام سونپتا ہے۔ اور یہ صرف نظر نہیں رکھتا۔ اچھا، فرض کریں آپ کا ہدف ہے ماہانہ 10% سیلز بڑھانا۔ اگر دوسرے ہفتے تک آپ صرف 2% پر ہیں
تو اے آئی نہ صرف آپ کو خبردار کرے گا بلکہ یہ دوسرے خاکوں جیسے سیلز ای میل سیکوینس یا مارکیٹنگ فنل سے ڈیٹا لے کر بتا سکتا ہے کہ مسئلہ آ کہاں رہا ہے. یعنی یہ وجہ بھی بتائے گا؟ جی، ہو سکتا ہے وہ بتائے کہ آپ کی ای میلز لوگ کھول ہی نہیں رہے یا آپ کی ویب سائٹ پر لوگ آ تو رہے ہیں لیکن خریداری نہیں کر رہے. کمال ہے، یہ تو معلومات کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنا رہا ہے. بالکل، یہ اسے ایک مربوط اور ذہین مشین میں بدل دیتا ہے جو کاروبار کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے. تو کاروبار میں یہ خاکے کارکردگی اور منافع کو بہتر بناتے ہیں، لیکن اس تحقیق کا اگلا حصہ وہ انہی اصولوں کو ایک ایسی چیز پر لاگو کرتا ہے جو پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. ہماری صحت. ہماری صحت، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. بھری پڑی ہے لیکن وہ اکثر عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے. یہیں پر یہ خاکے ایک پل کا کام کرتے ہیں. اس حصے میں جو چیز مجھے سب سے پہلے نظر آئی وہ ہے میڈیکل رپورٹ سمری اسکیما. اور اس میں ایک خانہ ہے ایکسپلینیشن سمپل، یعنی سادہ وضاحت. یہ تو کمال کی چیز ہے. ذرا سوچیں اس سے کتنی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں. یہ مریض کو بااختیار بنانے کے بارے میں ہے. ایک پیچیدہ میڈیکل رپورٹ جس میں بہت سی تکنیکی اصطلاحات ہوں جو کسی کو سمجھ نہیں آتے. بالکل، اس کا خلاصہ عام فہم زبان میں مل جائے تو مریض اور ان کے خاندان والے اپنی صحت کے بارے میں باخبر فیصلے کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں ایک اور بہترین فیچر ہے، کویسچنز فار ڈاکٹرز. ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے سوالات. جی، اے آئی آپ کی رپورٹ کی بنیاد پر وہ اہم سوالات تیار کر سکتا ہے جو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پوچھنے چاہیے تاکہ آپ کوئی اہم بات بھول نہ جائیں. یہ تو ناقابل یقین ہے. اکثر ڈاکٹر کے پاس جا کر آدھی باتیں یاد ہی نہیں رہتی، ذہن خالی ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک اور خاکہ ہے علامات کی تشریح کرنے والا اسکیما. یہ مجھے تھوڑا سا خطرناک بھی لگا. اچھا، کس لحاظ سے؟ لوگ پہلے ہی انٹرنیٹ پر اپنی علامات تلاش کر کے خود کو ہر طرح کی بیماریوں کا مریض سمجھ لیتے ہیں. کیا یہ اس مسئلے کو مزید خراب نہیں کرے گا؟ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے اور اسی لیے اس خاکے کو بہت ذمہ داری سے ڈیزائن کیا گیا ہے. وہ کیسے؟ اس میں سب سے پہلی اور اہم بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ یہ تشخیص کے لیے نہیں ہے، نان ڈائگنوسٹک. یہ اپنی حدود کو تسلیم کرتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ نان ڈائگنوسٹک ہے، لیکن کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ لوگ اس کی ارجنٹ ریڈ فلیگز والی وارننگ کو نظر انداز کر دیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے میں دیر کر دیں، یہ سوچ کر کہ اے آئی نے تو کہا تھا کہ یہ شاید عام وجہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. اس کا مقصد ڈاکٹر کی جگہ لینا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرنا ہے کہ آپ کو کس سطح کی طبی امداد کی ضرورت ہے. اچھا، مطلب فوری ایمرجنسی ہے یا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ آپ کو ممکنہ عمومی وجوہات بتاتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ ان فوری خطرے کی علامات کی نشاندہی کرتا ہے جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور. مثال کے طور پر سر درد کی سینکڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ گردن میں اکڑاؤ یا تیز بخار ہے تو یہ اسے ایک ریڈ فلیگ کے طور پر شناخت کرے گا. اور پھر؟ اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دے گا. یہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے روک نہیں رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنی جلدی جانا ہے. اچھا، تو یہ ایک طرح سے طبی معلومات کی درجہ بندی کر رہا ہے تاکہ لوگ گھبراہٹ میں غلط فیصلے نہ کریں. یہ بہت اہم فرق ہے. بالکل. اور اسی طرح لیب رپورٹ اسکیما ہے جو آپ کے ٹیسٹ کے نتائج کو نارمل رینج کے ساتھ موازنہ کر کے ان کی تشریح کرتا ہے. صحیح. اور روزانہ ہیلتھ پلان اسکیما ہے جو آپ کے دن بھر کے معمولات کو منظم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. یہ تمام خاکے مل کر صحت کی نگرانی کو ڈیٹا پر مبنی بنا رہے ہیں، جس سے فرد کو اپنی صحت پر زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے. جی بالکل. کاروبار اور صحت جیسی سنجیدہ چیزوں سے نکل کر اب ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جو مستقبل کی سائنس فکشن فلموں جیسی لگتی ہے. ہاں بالکل. یہ وہ جگہ ہے جہاں اے آئی صرف متن نہیں بلکہ تصاویر، آواز اور ویڈیوز کو بھی سمجھتا ہے. ملٹی موڈل آڈیو اور ویڈیو خاکے. یہ معلومات کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. اب تک اے آئی زیادہ تر متن پر مبنی ڈیٹا کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، لیکن دنیا کی زیادہ تر معلومات تو بصری اور سمیع شکل میں ہے. بالکل. جیسے یہ ویڈیو سمری اسکیما ہے، یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو سے اہم موضوعات، خلاصہ اور یہاں تک کہ اہم لمحات کے ٹائم کوڈز بھی نکال سکتا ہے.
اس سے سیکھنے اور تحقیق کرنے میں کتنا وقت بچ سکتا ہے؟ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ سیدھا اس حصے پر جا سکتے ہیں جو آپ کے کام کا ہے۔ اور میٹنگ منٹ اسکیما کو دیکھیں، یہ تو ہر دفتر کی ضرورت ہے۔ ہاں، میٹنگ منٹس والا خاکہ تو ہر اس شخص کے لیے نعمت ہے جسے میٹنگ کے بعد یہ یاد نہیں رہتا کہ اسے کون سا کام کرنا تھا۔ صحیح کہا۔ یہ تو دفتروں میں ہونے والی آدھی لڑائیاں ہی ختم کر دے گا۔ یہ میٹنگ میں شریک افراد، ایجنڈا، فیصلوں اور سب سے اہم ایکشن آئٹمز کو ٹریک کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کو کیا کام کب تک کرنا ہے۔ یہ ایک سپر اسسٹنٹ کی طرح ہے۔ بالکل، ایک ایسا اسسٹنٹ جو کبھی کوئی بات نہ بھولے۔ اس سیکشن میں جو چیز واقعی جدید ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے ڈیٹا کو ایک ساتھ پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملٹی موڈل کا مطلب ہی یہی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر چارٹ اور گراف انالیسس اسکیما، یہ بصری ڈیٹا سے معنی خیز انسائٹس نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی میں اسے ایک تصویر دکھاؤں اور وہ اسے سمجھ لے گا؟ جی، آپ اسے ایک سیلز چارٹ دکھائیں اور یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ رجحان کیا ہے، سب سے بہترین مہینہ کون سا تھا، اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیٹا سائنس کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنا رہا ہے۔ یہاں ایک خاکہ ہے جو بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، امیج OCR ریگ اسکیما۔ امیج OCR ریگ اسکیما، جی میں سمجھ رہا ہوں کہ OCR یعنی آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن تصویر سے ٹیکسٹ نکالتا ہے، لیکن یہ آخری حصہ ریگ، یہ کیا جادو کر رہا ہے جو اسے اتنا خاص بناتا ہے؟ آپ نے پہلا حصہ بالکل صحیح سمجھا۔ اسے ایک مکمل پائپ لائن یا ایک اسمبلی لائن کے طور پر سمجھیں۔ یہ 3 مراحل میں کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلہ OCR ہے، جہاں AI ایک تصویر سے متن کو پڑھتا ہے، جیسے کسی رسید یا کتاب کے صفحے سے۔ ٹھیک ہے، یعنی تصویر کو ٹیکسٹ میں بدلنا۔ یہ ٹیکنالوجی تو کافی عرصے سے موجود ہے نا؟ بالکل۔ دوسرا مرحلہ ہے اس متن کو صاف کرنا اور اسے چھوٹے قابل فہم حصوں یا چنکس میں تقسیم کرنا۔ لیکن تیسرا اور سب سے طاقتور مرحلہ ہے ریگ۔ ریگ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذخیرے سے جوڑتا ہے تاکہ آپ کے سوال کا حتمی جواب یعنی فائنل آنسر تلاش کر سکے۔ ایک منٹ، تو یہ صرف ڈیٹا نکال نہیں رہا بلکہ اس کا موازنہ کر رہا ہے، کسی ڈیٹا بیس سے؟ یہ موازنے سے بھی بہت زیادہ ہے، یہ استدلال کر رہا ہے، ریزننگ۔ استدلال؟ اس کی کوئی مثال؟ ضرور۔ فرض کریں آپ نے ایک دوائی کی بوتل کی تصویر لی جس پر اس کا فارمولا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ OCR اس فارمولے کو پڑھے گا۔ ہاں۔ RAG اس فارمولے کو میڈیکل ڈیٹا بیس سے جوڑ کر آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ دوائی کس بیماری کے لیے ہے، اوہ، اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور کیا اسے کسی دوسری دوائی کے ساتھ لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ صرف ڈیٹا نکالنا نہیں ہے، یہ تو اسے سمجھ کر علم پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک محقق کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو یہ صرف یہ نہیں بتائے گا کہ تصویر میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ اس لکھے ہوئے کا مطلب بھی سمجھا سکتا ہے اور اس سے متعلقہ سوالات کے جواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو واقعی اگلی سطح کی چیز ہے۔ جی، اور یہ سب ایک منظم خاکے کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے، جو AI کو بتاتا ہے کہ اسے کس ترتیب میں اور کن اصولوں کے تحت کام کرنا ہے۔ تو ان تمام خاکوں کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے لیے بنیادی خیال یہ ہے کہ چاہے کاروبار ہو، صحت ہو یا میڈیا، معلومات کو ایک منظم ڈھانچہ دینے سے ہم مصنوعی ذہانت کی حقیقی طاقت کو کھول سکتے ہیں۔ یہ اسے بے ترتیب ڈیٹا کے سمندر میں تیرنے کے بجائے ایک واضح نقشے پر چلنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ خاکے صرف کوڈرز یا تکنیکی ماہرین کے لیے نہیں ہیں؟ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سوچنے کا ایک نیا طریقہ ہے، کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے، منظم اور قابل انتظام حصوں میں تقسیم کرنا۔ اچھا۔ ایسے حصے جنہیں ایک ذہین نظام سمجھ سکے اور پھر حل کر سکے۔ جب معلومات اس طرح منظم ہوتی ہیں تو AI صرف ایک ٹول نہیں رہتا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک ساتھی، ایک مشیر اور ایک معاون بن جاتا ہے۔ ایک ایسا معاون جو آپ کے آداب کو سمجھتا ہے اور انہیں حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ چاہے وہ ہدف ایک کامیاب کاروبار بنانا ہو، یا اپنی صحت کو بہتر بنانا ہو، یا صرف ایک طویل میٹنگ کے نوٹس تیار کرنا ہو۔ اور یہیں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ ہم نے کاروبار اور صحت کے لیے خاکے دیکھے ہیں۔ جی،
اگر کوئی اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی کے کسی ایک حصے کو جو ابھی غیر منظم ہے اسی طرح کے منظم خاکے میں تبدیل کرے تو ایک اے آئی اس معلومات کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، یعنی اپنی زندگی کا ایک بلو پرنٹ بنانا؟ بالکل، ذرا سوچیں کسی کے سیکھنے کے آداب، مالی منصوبے یا تخلیقی منصوبوں کا ایک خاکہ کیسا ہوگا؟ اور ایک ذہین پارٹنر اس کے ساتھ کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ امکانات وہ تو لامحدود ہے۔